बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियोस देख लीजिए। देखो माशाल्लाह हम कब्रिस्तान आए हुए हैं माल उतारने, और इधर एक कब्र पर तिलावत जारी है 24 घंटे। माशाल्लाह सब पे जारी है तिलावत, उस साइड भी तिलावत जारी है। सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समुंदर में। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने जो अभी वीडियो देखी, इस पे 3 वीडियोज़ हैं। जिस पे पहली वीडियो में कब्रिस्तान पे, कब्रों पे लोग जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे बना दिए हैं, वो सोलर लगा दिए हैं, जहाँ पे 24 घंटा जो है वो तिलावत जारी है। जहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ है और उस पर कुरान मजीद की तिलावत जो है वो मेमोरी कार्ड में डला हुआ है, वो हमेशा तिलावत इसी तरह जारी है। और दूसरी वीडियोस में आपने देखी कि किस तरीके का कब्र के ऊपर जो है वो जो डांस करते वक्त में जो डीजे लाइट रहता है, झिकमिक वाला, वो वाला लाइट लगा हुआ है। और एक कब्र में आपने देखे कि बिल्कुल एक तस्वीर लगी हुई है और बिल्कुल आलीशान कब्र, मतलब कि बहुत उम्दा तरीके का कब्र बनाया गया है। तो मेरे भाई, वो क्या इन चीज़ों से मुर्दे को कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है, इसका कम्प्लीटली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। इन सारे चीज़ों का जवाब आप इसको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अली भाई, आज का पहला सवाल है। हमारे यहाँ अमूमन मैयत को कब्र में दफनाने के बाद उसकी कब्र पर पानी या गुलाब के इत्र का छिड़काव किया जाता है। फिर गुलाब के फूलों की पत्तियाँ भी डाली जाती हैं, और अगर कब्र किसी बुजुर्ग की हो तो इस पर चादर वगैरह डाली जाती है। इसी तरह कब्र में अहदनामा रखना कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए जी, जो जनाजे से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं, खुसूसन मैयत को जो दफनाने के साथ रिलेटेड हैं, इसमें अक्सर जो हमारे मुआशरे के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर रसूमात हैं, ये बिदात हैं। कुछ चीज़ें सुन्नत भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बिदात हैं। ये जितनी बातें आपने गिनवाई, इनमें इक्का दुक्का चीज़ तो आप सुन्नत कह सकते हैं। बाकी इससे भी बढ़कर लोग तो कफनी लिखते हैं बाकायदा, यानी वो कई बार हमारे पास भी लोगों ने भेजा है कि जी आप इसके ऊपर ज़रा कलमा लिखते हैं, फिज़िकली कलमा कफन के ऊपर लिखवाते हैं। जो समझदार हैं वो कहते हैं नहीं जी, फिजिकली ना लिखें, बस हाथ के इशारे से लिखते हैं। और कलमा लिखवाने के लिए उलमा के पास भेजते हैं। आप मुसलमानों का लेवल देख लें, वो कलमा भी टाइप नहीं कर सकते उसके ऊपर, हैंड राइटिंग के तौर पर। इसी तरीके से बाद लोग हज और उम्रे के लिए जब मक्का शरीफ जाते हैं, वहाँ से जमजम के अंदर भिगो के ले आते हैं कफन को। बाद लोग मदीना शरीफ की मट्टी ले आते हैं, के साथ कफन में रख देंगे। अहदनामा बाज लोग, अब वो अहदनामा तो खुद ही कोई साबित नहीं है, उसको रखते हैं कब्र के अंदर और कहते हैं इसकी बरकत से कुछ हो जाएगा। मेरे भाई, इससे कुछ नहीं होना। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के 3 दोस्त हैं, कब्र में सिर्फ एक ही साथ जाता है और वो उसके आमाल हैं। 2 दोस्त बाहर ही रह जाते हैं, उसका माल और उसके रिश्तेदार, ये कब्र से बाहर रहते हैं। लिहाजा ये कब्र में तो इन चीज़ों से कोई नफ़ा होने वाला नहीं। जहाँ तक फूल डालने का ताल्लुक है, तो फूल की तो असल कोई मौजूद नहीं है। इसको जिस हदीस पर क़ियास किया जाता है ना, वो भी बहुत दूर का क़ियास है। वो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, तो आप रुक गए और आपने फरमाया कि इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है। यानी अल्लाह ताला ने अपने नबी इस्लाम को वो खैबी खबर दे दी, दिखा दिया, और फरमाया कि किसी बहुत बड़ी बज़ाहिर वजह से नहीं, एक शख्स जो है वो चुगली खाता था और दूसरा
پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، یعنی یہ بریکٹ میں ہے جو اگلے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہیں گی، یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں، اصل میں الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا۔ اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو یا سوکھ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہ کہ تم اس کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے الرعد، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ جو لقمہ ہم اٹھاتے تھے ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے یہ معجزہ عام لوگوں پہ بھی ظاہر ہو جاتا تھا، وہ اسے آبزرو کر لیتے تھے۔ تو کوئی خشک چیز ہو یا کوئی تر ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ٹہنیاں لگائیں اور اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، تو یہ بات زیادہ وزنی لگتی ہے۔ بہرحال اس سے اصل ثابت ہو گئی کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں۔ پھول ڈالنا یہ تو فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے خرید کے ڈالنے ہیں اور پھر آپ کے وہ کام بھی نہیں آنا۔ ٹہنی تو پھر بھی جو آپ تشریح کرتے ہیں کہ جب تک ہری رہیں گی وہ تو ہری رہیں گی، پھول تو کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی خشک ہو جانے ہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ٹہنی ہی لگائیں، اتنی دور کا قیاس نہ کریں۔ اور پھر پھولوں میں ایک رسپیکٹ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اور اسلام میں قبروں کی یہ والی رسپیکٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی اس قسم کی رسپیکٹ کریں۔ ویسے تو ہر مسلمان کی قبر کی رسپیکٹ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پہ بیٹھ جائے، یعنی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معاملات اتنے آگے چلے جائیں۔ اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے، اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے، آخری وقت آپ کا قریب تھا، اور آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے۔ اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہم ڈر رہے تھے۔ تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں۔ باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اچانک فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے رات کے وقت جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، حضور علیہ السلام قبر پہ لے گئے حضور علیہ السلام کو۔ صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام سی عورت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب آپ واپس پلٹے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مسلم کے آگے الفاظ ہیں
آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھیں، کیونکہ کافر کو مرنے کے بعد نفع نہیں قبر میں پہنچ سکتا، مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں صحابہ نہیں کہتا، آپ لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوتے تھے ان کی قبریں تھیں۔ اب یہی مجھے کہنا پڑے گا مجبوراً، ٹھیک ہے، حضور کے زمانے کے۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ قبر پہ جا کے بھی جنازہ پڑھیں، اور دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کئی اور طریقے رکھتی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، تو جنازہ پڑھے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا اس میں، تو وہ نفع اسے پہنچے گا، تو پھول ڈال کے ضرور نفع پہنچانا ہے۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرو، قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں استقامت کے لیے، یہ بھی اس کے لیے نفع ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جب آپ کبھی قبر پہ جائیں تو صحیح مسلم میں موجود ہے آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے جو مسلمان مومنین اور مسلمین یہاں پہ جتنے بھی لوگ دفن ہو، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کا بھی نفع ہے، وہ آپ نے قبرستان جب بھی جانا ہے دعا کرنی تو وہ بھی نفع اس کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رسومات ہیں وہ بھی صحیح ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو بڑی لمبی وہ حدیث ہے، اور یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے عمر بن عاص کی موت، تو اس میں وہ کافی دردناک حدیث ہے۔ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں لے کے جانی، ساتھ نہ کوئی آگ لے کے جانی ہے، اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پر پانی چھڑک دینا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے، اور میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، یعنی اس کے اوپر نہیں، یعنی مراد اس کے سائیڈ پہ، جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنے قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو۔ تو قبر پہ بیٹھنا اتنی دیر تو یہ سنت ہے، یعنی ظاہر ہے سنت اس اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں۔ تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا، جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی، قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی، اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے، مر چکے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ ہم نے دعا کرنی ہے ہر صورت میں۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ دعا کو قبول کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس مردے کے حق میں قبول کر لے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا، چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، جنازہ پڑھایا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم قبول نہیں کریں گے، اور آئندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے، اس طرح دھواں زبردستی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ علیہ السلام کہ اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا، آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا۔ جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا، کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا، وہ شہید ہو گیا۔
تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے یہ۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی، تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، بعض اصحاب نے اگر کوئی ایک رسی بھی یہ سمجھ کے اٹھائی تھی کہ اس کی تو مال غنیمت میں اتنی ورتھ نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں گئے اور واپس لا کے وہ مال غنیمت میں جمع کی کہ کہیں یہ رسی نہ آگ کی بن کے ہمارے اوپر آ جائے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے اگر کسی شخص سے بھی کوئی معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا لحاظ نہیں کیا۔ آپ لاکھ کہتے رہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جو محبوب کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ تھے نا، ان کو بھی اپنے کیے ہوئے اعمال کا انجام بھگتنا پڑا ہے۔ تو میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھا جائے گا، چاہے وہ اس کے لیے آپ یہاں پہ کچھ بھی کر لیں۔ اس طریقے کا لائٹنگ لگانے سے اور ماربل والی قبر بنا دینے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی چیز سے ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، جیسے جنازے کی دعا ہو گیا، اس کے لیے دعا ہو گیا، یا اس کے لیے ایصال ثواب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، اب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور میں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔